बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। मोहतरम नाज़रीन, 31 मई आज से 24 साल पहले नामवर गुलूकार, अदाकार, हदायतकार, फिल्मसाज, शायर, सफ़ीर अमन जनाब अनायत हुसैन भट्टी साहब इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे। अनायत हुसैन भट्टी साहब की ज़िंदगी भरपूर ज़िंदगी। आपने फिल्म इंडस्ट्री में तशरीफ़ लाए जब आप अनायत हुसैन भट्टी साहब तकरीबन 33 ईयर्स 33 वर्ष फिल्म इंडस्ट्री पर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी की। आप हीरो थे, आप फिल्म साज थे, आप हदायतकार थे, आप बहुत बड़े गुलूकार थे। आज भी उनके जो गाए हुए गाने हैं लोग उन्हें गा के हिट हो रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब इसके साथ साथ एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे, मजहबी स्कॉलर थे और सफ़ीर अमन थे। आज उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के नामवर कॉलम निगार, तजियाकार, शायर जनाब अतीक अनवर राजा साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे साथ मौजूद हैं नामवर शायर जनाब डॉक्टर एजाज बेग साहब। आप सफ़ीर अमन हैं और आलमी अमन तहरीक के आप मरकज़ी सदर हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। अतीक अनवर राजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। अनायत हुसैन भट्टी साहब हमारे पाकिस्तान के उन फनकारों में से हैं जो लोग फनकार जिन्होंने आवाम की सतह पर बहुत पजीराई हासिल की। ये पाकिस्तान का इनिशियल दौर है, पाकिस्तान की इब्तदा थी और उस ज़माने में बामकसद शायरी होती थी, बामकसद गुलूकारी थी। बाली जट्टी, जनाब शौकत अली, आलम लोहार साहब और अनायत हुसैन भट्टी साहब, इनके जो गाने हैं, और फिर भट्टी साहब का हम जब आगे जाएंगे तो जंग में रख रगड़ा और चैलेंज भी लिखते थे, अल्लाह अकबर। ये भट्टी साहब, आप भट्टी साहब की कुछ यादें इब्तिदा में जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। जी ना साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये मुझे खुशी है कि आपने आज FM4 के टीवी पे पाकिस्तान के उस हीरो की याद में मुज़ाकरा रखा है कि जिसको बच्चों को जानना चाहिए। हमारे यहाँ की ये ना मिथ बन चुकी है कि जो फनकार है, जो टीवी पे काम करते हैं, शायद वो अनपढ़ है। लेकिन भट्टी साहब तो बहुत पढ़े लिखे थे, वो तो स्कॉलर थे। घर से गुजरात से वकील बनने के लिए लाहौर गए, लेकिन उनकी आवाज़ अच्छी थी, उनके पास इल्म था और उन्होंने दिलों में अपनी आवाज़ से और अपने इल्म से लोगों को मनवा लिया। तो उनकी ये शुरुआत की जो ज़िंदगी है वो मेरे ख्याल में सारी उसमें जो है ना, उनका सूफिया से मोहब्बत थी। हम कहते हैं ना, सूफिया जो है ना, इनकी मोहब्बत से बंदे का अंदर निखरता है। जी बिल्कुल ऐसे। वो अंदर जब उनका निखरा तो फिर उनकी हर तरफ जहाँ भी गए, वो उन्होंने फौज के लिए गाने गाए, वतन के लिए गाने गाए, और जो प्रोग्राम किए, जहाँ पे भी टीवी किया, फिल्म किया, वहाँ पे उनको पजीराई मिलती गई। बड़े फौज के लिए जो उन्होंने गाना गाया, जैसे आपने इरशाद फरमाया, वो तो एक फौज का जैसे कौमी तराना नहीं बन चुका, नारे तकबीर अल्लाह। हाँ जी। मतलब ये कि मर्दे मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत। इससे मुझे ये भी है कि हमारे शुरू के दौर है ना, उसमें तकरीबन जितने भी लोग इस इंडस्ट्री की तरफ आए थे वो तकरीबन पढ़े लिखे थे, अच्छी मौसीकी होती थी, अच्छे लोग लिखते थे। और फिर बाद में पता नहीं हमें क्या हुआ कि हमने वो उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। लेकिन आज क्योंकि भट्टी साहब की याद में हम तकरीब रख रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि भट्टी साहब पाकिस्तान की तारीख में लोक गुलकारी में या फिल्म मेकिंग में, हदायतकारी में, स्कॉलर की क्या क्या नाम लो उनका, बहुत बड़े आदमी, वो बहुत बड़े आदमी थे और बहुत विजन था उनका। वो जैसे जैसे बात आप आगे करेंगे, सबसे जो बड़ी मैंने उनके 3, 4, 5 कॉलम लिखे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। परसों तरसों भी आपका कॉलम था, मेरा कॉलम था। तो एक ऐसी बीबी जिसे मैं नहीं जानता, जिसे वो जो मुझे नहीं जानती, कभी हम मिले नहीं है, व्हाट्सएप पे राब्ता है, वो पिंडी में कहीं पढ़ाती हैं कॉलेज में। अच्छा जी। कहती है मुझे बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं भट्टी साहब के बारे में कुछ जानूं, तो आपके कारण ने मुझे चीजें दे दी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये फख्र है कि मैं जो हमारी धरती के हीरो है ना, मैं उनकी से अकीदत रखता हूँ और उस अकीदत में मैं कुछ ना कुछ लफ्ज़ जोड़ता रहता हूँ और वो लफ्ज़ जो है ना मेरा कद बढ़ा देते हैं। माशाल्लाह। अच्छा अतीक अनवर राजा साहब, आप तो उसी पट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका वो जोग्राफिया एक है जहाँ अनायत हुसैन भट्टी गुजरात में पैदा हुए, आप उसी के साथ बिल्कुल कश्मीर का जो खिता है उसी में जनाब आलम लोहार साहब। तो मतलब बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि 3 बड़े जो लोग गुलकार हुए ना पाकिस्तान में, तीनों गुजरात के तलक था। अनायत सर भट्टी, आलम लोहार का तो बिल्कुल मेरे साथ गाँव था। अच्छा। 1 किलोमीटर फासला बनता है और बड़े गुलकार थे वो, लेकिन जल्दी चले गए। और शौकत अली से मेरी बड़ी मुलाकातें हैं, बड़ी यादें हैं। तो इन तीनों के ऊपर अगर हम देखें ना, तो साथ ही कश्मीर रखिए, वहाँ पे दरबार खड़ी शरीफ। जी। इन तीनों की मियाँ मोहम्मद बख्श से बड़ी अकीदत थी। बिल्कुल। इन तीनों ने मियाँ साहब से बहुत कुछ लिया है और जो लिया है उसको इस मोहब्बत से आगे पहुँचाया, ये अमर हो गए।
اس کلام کو گا کے اس کلام کو پڑھ کے. یہ پہلے آپ کو پتا ہے نا شروع میں میلے ہوتے تھے, تھیٹر لگتے تھے, جگہ جگہ گاؤں شادیاں ہوتی تھی, تو یہ تینوں لوگ گلوکار لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جا کے سیف الملوک کلام. عنایت حسین بھٹی صاحب تھیٹر ہوتے تھے کہ بالی جٹی اور جناب عالم لوہار صاحب, تینوں کا ساتھ ساتھ تھیٹر اور مقابلہ ہوتا تھا ساری رات کا. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جا کے اپنا لکھا ہوگا بھی, اور خاص کر صوفیہ کلام جو میاں صاحب کلام ہے نا, تینوں پہ اثر تھا. میری شوکت علی سے کافی ملاقاتیں ہیں, کافی وہ کہتا تھا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو ایسے ہی بندے تھے, بس ان کا کلام پڑھا ہے اور اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا. بس صوفیہ کو پڑھا اور اللہ نے کرم کر دیا. تو آج میں بھی کہوں گا سننے والوں کو کہ صوفیہ کلام جو ہے نا وہ پڑھنا بھی چاہیے, اور جب میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, جب ہم پڑھتے ہیں نا مسلسل تو یہ اثر کرتا ہے. بالکل ایسے یہ اثر کرتا ہے اور بندے کو نئی رائے کھولتا ہے. سر میں دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تو عالمی امن تحریک کا حصہ رہے. عنایت حسین بھٹی صاحب جیسا آپ نے سر کالوں میں بھی ذکر فرمایا, بلکہ آپ نے لکھا ہی سفیر امن ان کا, تو عنایت حسین بھٹی صاحب نے زندگی کے آخری 10 سال جو تھے وہ امن کے لیے مختص کر دیے تھے. آپ ان کا جھنڈا لے کے اب میدان میں ہیں, آپ عالمی امن تحریک جو ان کی بنائی ہوئی تحریک تھی اس کے مرکزی صدر ہیں. تو بھٹی صاحب کا کیا ویژن تھا امن کے حوالے سے, ذرا پلیز اس پہ ذرا گفتگو کیجیے ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ ناز صاحب. بھٹی صاحب کا اب بہت بڑا ویژن تھا. انہوں نے جو آنے والا جو وقت تھا نا اس کو پہلے ہی انہوں نے دیکھ لیا تھا. اچھا جی. جو مسائل تھے ان کے سامنے تھے, بلکہ انہوں نے جو ہے خود کہہ لیں کہ اس ملک کو جو ہے سہارا دیا تھا, اس انڈسٹری کو سہارا دیا تھا. جب ہم اجڑے پجڑے تھے تو پاکستان بنا تھا, اس کے بعد جو ہے ہماری فلم انڈسٹری بھی جو نیچے تھی. ٹھیک, بالکل ایسے. وہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی فلم کے ذریعے جو ہے اپنے جو ہے کلچر کو متعارف کرایا, تہذیب کو متعارف کرایا, اپنی ثقافت کو متعارف کرایا. بہت مضبوط. انہوں نے جو ہے گانے جو ہے ان کی جو فلم کے تھے, جو ان کی جو لکھتے تھے, پاگاں والے نام جپو مولانا, اسی سے ابتدا انہوں نے کر دی تھی کہ دنیا میں امن قائم کرنا ہے. تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, بہت کوشش کی ہے کہ امن ہو. امن کے لیے جو ہے انہوں نے یہی جو ہماری تنظیم ہے انٹرنیشنل پیس موومنٹ بنائی تھی, تاکہ دنیا میں جو ہے پائیدار امن کیا جا سکے, قائم کیا جا سکے. وہ سمجھتے تھے کہ امن کے بغیر جو دنیا میں جو ہے بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا, لوگ ترقی نہیں کر سکتے, معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ دیکھیں انہوں نے اس وقت سوچا تھا جب یہ پرابلم کریٹ نہیں تھی ہمارے ملک میں. بالکل ایسے. آپ جو صورتحال ہے دیکھیں اس سے بھی بدتر ہے. تو ان کا جو ویژن یہی تھا کہ دنیا میں امن ہو, لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مل کر رہیں, پیار کے گیت گائیں, محبت کے گیت گائیں, ایک دوسرے سے پیار کریں, اور جو ہمارا معاشرہ ہے اسی طرح پیار سے آگے بڑھتا رہے. ہمارا جو کلچر ہے, ہماری تہذیب جو ہے, ہماری جو ثقافت ہے وہ زندہ رہے. انہوں نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہے. ان کے گانے دیکھ لیں, ان کا میوزک دیکھ لیں, ان کی شاعری دیکھ لیں, ان کی فلمیں دیکھ لیں, یا جو بھی انہوں نے اس کے بعد جو ہے ان کے کالم دیکھ لیں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے امن کے لیے کہ دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے, اس پہ ہی انہوں نے فوکس کیا کہ امن قائم کیا جائے بس. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تو خود ایک فنکار ہیں, آپ ایک فنکار کی حیثیت سے انہیں بہت اچھے سے جان سکتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں. عنایت حسین بھٹی صاحب نے تقریباً 33 برس جو ہے فلم انڈسٹری میں کام کیا, اور 600 کے قریب ان کی فلمیں بتائی جاتی ہیں جو انہوں نے بھٹی پروڈکشن نے بنائی, اور اس میں بھٹی صاحب نے ہیرو کا کردار بھی ادا کیا. بھٹی صاحب خود بہت اچھے شاعر تھے, بہت اچھے میوزیشین تھے, اور گلوکار تو خیر وہ اس پائے کے تھے. بلکہ آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ میوزک پہ آپ کی کتابیں بھی آ چکی ہیں. تو بلکہ واجہ پہ جو گرپ تھی ان کی, جو پورے 3 سبتک کا استعمال تھا, وہ صرف بھٹی صاحب بھی کر سکے ہیں, دوسرا کوئی بندہ نہیں کر سکا. بالکل ایسے. آج تک جو ہے واجہ کے جو 3 سبتک ہوتی ہیں ہارمونیم کے, اے بی سی کہہ لیں اس کو, جو سادہ زبان میں جو ہے, تو تینوں سبتک کا جو استعمال تھا صرف بھٹی صاحب نے کیا, کہ نیچے سے لے کر اوپر چلے گئے, اوپر سے پھر نیچے آ گئے. بلکہ ایک بہت بڑا گانا ان کا نہیں چھٹنی باں ریشم ورگی, اس میں جو کر لے دنیا جگ جو کرنا, جب بھٹی صاحب نے وہ گایا تو انڈیا سے انہیں کار ملی تھی. اس زمانے میں مطلب وہ کار بہت بڑی بات تھی. تو بھٹی صاحب کو صرف وہ گانا گانے پہ نہیں چھڑنی بار, اس میں ہارمونیم کا آخری سب تک جو ہے تارستان, وہ بھٹی صاحب کو انڈیا سے اور بھی بڑے گولڈ میڈل, بڑے کافی ایوارڈ ملے ہیں. پاکستان کی بہت سی یونٹوں سے ان کو اعزازی. جی بالکل. جب یہ جو اللہ اکبر والا ترانہ تھا, یہ تو آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک یہ قومی جو ہے فوج کا, تو ایک قومی نغمہ بن چکا ہے. اچھا, میں عرض کر رہا تھا کہ بھٹی صاحب نے 33 برس فلم انڈسٹری میں حکومت کی ہے, لیکن حیرت کی بات ہے بھٹی صاحب خود فرمایا کرتے نہ انہوں نے سگریٹ پیا, شراب تو بڑی دور کی بات ہے, ان کے پوری زندگی میں سنگل پف آف دا سگریٹ بھی نہیں, ایک سوٹا بھی نہیں ہے سگریٹ کا. پھر بھٹی صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پوری زندگی مطلب گانے کے علاوہ کبھی کسی غیر عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا.
تو اب وہ جو روایات تھی، پھر بھٹی صاحب کے گانے ہوئے گانے، آج شازیہ منظور صاحبہ نے جب گایا چن میرے مکھنا، بلکہ یہ چن میرے مکھنے سے مجھے یاد آ گیا کہ اس وقت جو مشہور اداکارہ تھی رانی، اس سے پہلے 10 فلمیں کر چکی تھی اور وہ ان پہ لیبل لگ چکا تھا کہ یہ منوس ایکٹر ہے. اللہ نے ایسا نہیں فلاپ ہو جاتی تھی، میں نہیں کہنا. تو فلمیں فلاپ کی آخر میں بھٹی صاحب نے انہیں چانس دیا چن مکھنے میں، یہاں سے اس کا جو ہے بریک لگا ہے، بریک ٹوٹا ہے اور اوپر سے اوپر گئی ہے. پھر اس کے بعد وہ نیچے نہیں. اس کے بعد بہت سی جند جان وغیرہ یہ بھی بھٹی صاحب کے ساتھ اس نے کی ہے. تو بھٹی صاحب نے جو ہے انتہائی جو اچھا کام کیا ہے، خوبصورت کام کیا ہے. ان کے جو مطلب سورن لتا کے ساتھ دیکھیں فلم جو ہیر ہے، کتنا اچھا نفیس کام کیا ہے. اس وقت بالکل وہ بالکل ینگ تھے. اچھا، رانجھے کا کردار بھی کیا اور ایک فلم میں انہوں نے وارث شاہ کا کردار بھی ادا کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے. اس سے ہٹ کر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. آج اگر ان کی فلموں کا جو ہے مقابلہ جو موجودہ دور کی فلموں سے کیا جائے تو اب اپنے کلچر سے کہیں دور، کوسوں دور ہیں. راجہ صاحب، حیران کن بات ہے کہ بھٹی صاحب پہ بات کرتے ہوئے کئی گھنٹے کا پروگرام ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنے پہلو ہیں. بھٹی صاحب کی فلم انڈسٹری میں اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں، جو ان کا سفر تھا فلم انڈسٹری کا، اتنا بڑا سفر ہے، اتنی سپر ہٹ فلمیں ہیں، اس میں بھٹی صاحب کی فلموں میں ایک کامن چیز ہوتی تھی، غیرت ہوتی تھی. اس میں ہر فلم میں ہمیں غیرت مند بنانے کی باتیں. اور بھٹی صاحب کا کہنا تھا، کہتے تھے کہ اگر کسی قوم کو بھی آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو اسے بتائیں کہ غیرت کیا ہوتی ہے، ان کو بے غیرت بنا دیں، پھر وہ دنیا میں ہر شعبے میں ناکام ہو جائے. یہ بھٹی صاحب کا فلسفہ تھا. ان کی فلموں کا بنیادی محور غیرت تھا. اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے تھے صوفیاء سے بڑی محبت تھی، جب بھٹی صاحب فلم انڈسٹری سے باہر آتے ہیں اور ٹی وی کی طرف آتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف، اس وقت یہ پرائیویٹ چینلز تو تھے نہیں، تو بھٹی صاحب نے ایک تجلیوں کے مراکز شروع کر دیا تھا. صوفیاء کے مزارات پہ جاتے تھے اور ان کی ہسٹری، بزرگان دین جو ہیں ان کا، تو یہ بڑی محبت تھی. اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیے گا. ابھی آپ نے کہا نا کہ بھٹی صاحب نے ساری عمر شراب نہیں پی، سگریٹ نہیں پی. جی بالکل سر. تو میرا یہ خیال ہے کہ گجرات کی جس دھرتی میں پیدا ہوئے، اس دھرتی پہ نا صوفیاء کا بڑا ہاتھ تھا. صوفیاء گجرات میں تعلیم کی ریشو شروع سے زیادہ رہی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ فیکٹریاں نہیں ہیں. وہاں پہ لوگوں نے، ہر بچے نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور ایک تو یہ ہے نا کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں شروع میں تو وہ بہت سی دوسری چیزوں سے بچ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. کھیلیں عام تھی، میلے بڑے تھے، دربار بڑے تھے، اور سب سے بڑا جو دربار تھا وہ کھڑی شریف میں. بھٹی صاحب کی تربیت میں جو بچپن کا جو کہتے ہیں نا، بچپن کی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پکی ہو جاتی ہے. جی. وہ جو انہوں نے بچپن میں صوفیاء سے محبت لے لی تھی، اپنی دھرتی سے پیار لے لیا تھا. ہر گھر میں فوجی ہوتا ہے، کوئی آج کے بہت سے لوگ فوج میں تھے. بالکل. تو وطن سے محبت، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ ایک اسکالر تھے، وہ پڑھے لکھے مذہبی اسکالر تھے. ایک مذہبی اسکالر ہو اور اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا کردار ٹھیک نہ ہو تو بات نہیں بنتی. انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایک پڑھا لکھا بندہ وہ کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، وہ کہیں بھی چلا جائے، وہ مسجد میں ہو یا کسی کلب میں ہو، وہ اگر چاہے تو وہ مومن بن کے رہ سکتا ہے. تو یہ بھٹی صاحب نے فلم انڈسٹری میں رہتے ہوئے ثابت کر دیا کہ دھرتی کی قدریں جو ہیں ان کے اندر ہیں، اور وہی لوگ امر ہوتے ہیں جو کہیں بھی ہوں وہ اپنی ثقافت، اپنی ویلیوز کا خیال کریں. اس بات سے سر میں آپ کی بات ہے کہ بڑھاؤں گا کہ یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایکٹر بننے کے لیے کسی چرس کی، شراب کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. صرف ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے ٹیلنٹ کے ذریعے ہی اپنا سارا کام کیا ہے. تو یہ ثابت کی ہے دوسروں کے لیے، میں سمجھتا ہوں ایک مثال قائم کی ہے کہ آپ اپنے کام پہ فوکس رکھیں، اللہ آپ کو عزت دیتا ہے. یہ جو دوسری ایلیمنٹس ہیں ان کا کوئی چکر ہی نہیں ہے کسی کی جو شہرت میں، کسی کی. اصل میں آپ نے بات کی نا فلم میں بھی غیر، میرے خیال میں کہ ان کے اندر شروع دور سے ہی نا، جب وہ گجرات سے نکلے یا اپنے کالج دور میں، ان کے اندر ایک کہتے ہیں سماج سیوک تھا. ایک ایسا بندہ تھا کہ جو لوگوں کو جگا سکے، جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا سکے. اور جیسے جیسے وہ آگے گئے، فلم میں گئے ہیں، انہوں نے گانا لکھا، ان کے گانے بھی وہ کیسے ہیں، مزہ آ جاتا ہے سن کے بھی. اور اس میں بھی چن میرے مکھنا، اور باپ کے لیے لکھا ہوا، ماں کے لیے لکھا ہوا، اور صوفیاء کلام. چیز یہ ہے کہ ان کے اندر ایک سماج سیوک شروع سے تھا. وہ سماج کی اچھائیوں کو بھی جانتے تھے اور سماج میں جو برائیاں تھیں ان کو بھی ان کی نظر تھی. اور کیونکہ ان کی نظر، آپ نے کہا اسکالر تھے، وہ بین المذاہب ہم آگے کے فروغ کے لیے کام کر رہے تھے. پھر ان کو جو ہوتا ہے نا شاعر ناصاب، اس کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اس کو آنے والے وقت کے بارے میں دوسروں سے زیادہ آگاہی ہو جاتی ہے. تو عالمی امن تحریک بنانے کا ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان میں
آنے والے وقت میں کوئی بھی لوگوں کو کہے گا اٹھو باہر آؤ تو لوگ آ جائیں گے, جیسے آج کل لوگ آ رہے ہیں. اب بد امنی بڑی ہے, دہشت گردی بڑی ہے, تو کوئی بندہ بھی آواز لگاتا ہے لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, وہ دیکھتے نہیں ہیں. 30 سال پہلے اس بات کا اعتراض تھا, 40 سال پہلے پتا تھا. میں کہتا ہوں 40 سال نہیں, انہوں نے 60 سال پہلے کر لیا تھا. جی بالکل ایسے, ان کا پیغام شروع سے ہی محبت تھا. بالکل ایسے ہے. صوفیہ کے دربار پہ جانا, صوفیہ کی بات کرنا, صوفیہ کے پیغام کو عام کرنا. صوفیہ کیا کہتے تھے, وہ نہیں دیکھتے تھے کہ ناز صاحب جو ہے نا پی ایچ ڈی ہیں اور بیگ صاحب جو بھی آگے بیٹھ جائے, یار بالکل تو میرا بھائی ہے, تو میرا بیٹا ہے. تو صوفیہ جو ہے عزت دیتے ہیں, اور آپ کسی کو عزت دیں تو وہ آپ کسی سر پر پگ باندھیں تو وہ اس کی لاج ضرور رکھے گا. وہ خود کہے گا میں غلط کام نہ کروں. اچھا سر, جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نا کہ وہ بنیادی طور پر ایک سماج سیوک تھے, ایک سماجی خدمتگار تھے. یہ لوگوں کو شاید نئی جنریشن کو پتہ نہ ہو, 1965 کی جنگ میں بھٹی صاحب اس وقت کروڑ پتی تھے اس زمانے میں. اتنی بڑی فلمیں, ایک فلم آتی تھی سینما میں اور نیا سینما بنا لیتے تھے. اس زمانے میں فلم بہت بزنس کرتی تھی. بھٹی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ وہ تو میلے ٹھیلوں میں بھی بوریاں بھر کے پیسے لایا کرتے تھے نا, ساری رات لوگ پیسے نچھاور, روپے والے نوٹ ہوتے تھے تو وہ بوریاں بھر کے لاتے تھے. بھٹی صاحب نے بڑا روپیہ کمایا. تو 1965 کی جنگ جب شروع ہوتی ہے تو بھٹی صاحب, ہماری بھابھی بتایا کرتی تھی کہ بھٹی صاحب نے 250 روپیہ صرف رکھ کے اپنے اکاؤنٹ میں, باقی سارے پیسے جو تو وہ قومی خزانے میں جمع کروا دیے. تو بھابھی کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ بھٹی صاحب آپ نے سارے پیسے قومی خزانے میں جمع کروا دیے تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے. تو انہوں نے کہا تم زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہو, اگر پاکستان نہ رہا تو ہم زندہ کیسے رہیں گے. تو وہ 150 یا 250 روپیہ مجھے ٹھیک سے سماج سیوک سے مجھے یاد آ کہ گلاب دیوی اسپتال میں انہوں نے ایک پورا وارڈ بنایا لوگوں کے لیے, وہ کرتے تھے. مطلب ایک سماج سیوک تھے, ان کا جو اندر جو انسان تھا وہ زندہ تھا, ہر وقت زندہ تھا. اچھا ناز صاحب, میں دیکھتا ہوں شہری, آپ چونکہ بڑے شاعر ہیں, تو میں نے دیکھا ہے پہلے جو گانے تھے ان میں جو تشبیہ اور استعارے کا استعمال ہوتا وہ بھی سادہ ہوتا ہے. کسے دے دند موتیاں مر گئے, سن میں بلوری اخوالے. تو یہ اب تشبیہ اور استعارے کا استعمال تو ختم ہی ہو گیا. سر اب ہمارے دوست ہیں وہ بھی چلے, الطاف راجہ صاحب جب سے وہ ہیں منجی تھلے ڈانگ پھیرنا, ببلو پاپ, اور مطلب 2 انار ہل گئے. تو یہ شاعری جو آئی ہے یہ ہمارا کلچر بھٹی صاحب فرمایا کرتے تھے. یہ بھٹی صاحب نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو گانے ہوتے تھے, دیکھیے اگ بال کے تویں دے پج رواں لکاواں دکھ سجنا دے, تو یہ کیسے لوگ تھے انڈیا میں. آپ مجروح سلطان پوری وہ کہتے ہیں کہ تمناؤں کو کھلنے دے, امنگوں کو جواں کر لیں, محبت کا یہ موسم ہے چلو گستاخیاں کر لیں. یہ کیسے لوگ تھے, سلطان مجروح پوری ہوں یہاں پہ, یہ لوگ تھے. اس سے بڑی بات ہو سکتی, میں تے مائیا انج اک مک ہوئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی, اس سے بڑا سیکس کیا ہو سکتا ہے. تو جو تشبیہ دی ہے میں تے مائیا انج اک مک, جس نے ٹچ بٹن دیکھا اسے پتا ہوگا. لیکن کیا بات ہے, وہ لوگ خواتین بھی سنیں, سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن سر وہ بڑے لوگ تھے. تو ہم بات کر رہے ہیں جناب عنایت حسین بھٹی صاحب کی. فلم انڈسٹری سے لے کر ایک مذہبی اسکالر کے طور پر وہ کالم بھی لکھتے تھے روزنامہ پاکستان میں, چیلنج کے نام سے. روزنامہ پاکستان کے ڈائریکٹر بھی تھے, بورڈ آف ڈائریکٹر میں تھے. تو آپ چونکہ خود کالم نگار ہیں, تو بھٹی صاحب کے کالم نگاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اگر بھٹی صاحب کی کالم نگار سے پہلے تھوڑی سی بات میں کروں فلم انڈسٹری, بسم اللہ. ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو 70s کا دور تھا, جو اس سے پہلے دور تھا, پاکستان کی فلم انڈسٹری عروج پہ تھی. جی جی. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اداکار پڑھے لکھے تھے, وہ کہانیاں بھی لکھتے تھے, گانے بھی لکھتے تھے. آج ڈائریکٹرز بہت پڑھے لکھے تھے, خواجہ خورشید انور صاحب میوزک ڈائریکٹر ہیں. پچھلے 15-20 سال میں جو ہمارا مشرقی پنجاب ہے, انڈیا میں جو پنجاب ہے, وہاں پہ بھی یہ فلم انڈسٹری عروج پہ ہے. وہ اس کی وجہ یہ جو ہیرو ہیں وہ خود ہی گانے لکھ رہے ہیں, خود ہی ہیرو آ رہے ہیں, خود ہی کہانی وہ سارا کر رہے ہیں. بالکل وہ اوپر جا رہے ہیں. وہ کیونکہ پاکستان کو بہت فالو کرتے ہیں, پاکستان کے گلوکاروں کو, پاکستان کے اداکاروں کو, شاعری کو فالو کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. نور جہاں کو فالو کرتے ہیں, بھٹی صاحب کو کرتے ہیں, عالم لوہار کو کرتے ہیں. تو انہوں نے دشمن سے سیکھ لیا ہے. جی بالکل ٹھیک. ہم نے جو دشمن کو پڑھانا تھا ہم نے پڑھا دیا, وہ کامیاب ہو گئے ہیں. تو ایک تو چیز. دوسرا یہ کہ ان کے جو کالم تھے چیلنج, نام ہی جس کا چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے آپ کو چیلنج کرے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں. اچھا مسلمان ہونے سے پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے, جو معاشرے کے لیے مفید ہو, جس سے جو دوسروں کے لیے رستے کھول سکتا ہو, جو دوسروں کو موقع دے سکتا ہو. آپ نے کہا نا انہوں نے کتنی فلمیں بنائی, انہوں نے کتنے لوگوں کو موقع دیے. موقع دینا, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا, ان کو یہ کہنا کہ ہاں تم کر سکتے ہو, یہ ایک بڑے بندے کا کام ہے. اور بھٹی صاحب نے اپنے کالم میں بھی چیلنج یہی کیا ہے کہ آپ لوگ پاکستانی, آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ میں صلاحیت ہے. اور ایک طرف عوام کو انہوں نے تحریک دی, دوسری طرف حکمرانوں کو انہوں نے جگایا کہ آپ لوگ اپنی تجوریاں بننے کی بجائے عوام کے لیے فلاحی منصوبے لگائیں اور آنے والے وقت کو دیکھ کے تبدیلیاں ابھی لے آئیں.
کیونکہ جب وہ دور تھا جب صرف ایک چینل تھا پاکستان میں آ چکا تھا، وہ کیا کہتے ہیں فلاں جنگ کے اثرات آ چکے تھے، وہ نظر ان کو آگے تھے اس کا اثر کیا ہوگا. جی بالکل ٹھیک. تو انہوں نے اپنے کرم سے میرے خیال میں یہی پیغام دیا تھا کہ وقت نازک آ رہا ہے، لوگوں کو اگر آج ہم نے نہیں ٹھیک کیا تو آنے والا وقت ہمیں چیلنج کرے گا، وہ کر رہا ہے ہمیں. پریکٹیکلی جب ہم بھٹی صاحب کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ زیادہ وقت جو ہے گزرا ہے، یہ خوش نصیبی ہے ان کو دیکھنے کا. ان کے وعدے کے بڑے پکے تھے، جس کے ساتھ کر لیتے تھے وعدہ وہ پورا کرتے تھے. آپ ایک دن مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ ہمارے دوست تھے ایک، انہوں نے اپنے ایک دوست، نور عالم ان کا نام تھا، ان کے دوست تھے کوئی شکر گڑھ والی سائڈ پہ، ادھر نارووال والی پٹی کے سائڈ پہ. انہوں نے کہا پہلوان جی ہم بھٹی صاحب، وہ ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر تھے اور اس زمانے میں 1 لاکھ روپیہ لیتے تھے 50 منٹ پڑھنے کا، جو مذہبی پروگرام پڑھتے تھے خاص مخصوص طبقہ اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق تھا، تو 1 لاکھ روپیہ لیتے تھے. انہوں نے کہا جی بھٹی صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے، ہم نے 3-4 دفعہ کوشش کی ہے کہ ہمارے ادھر امام بارگاہ میں آ کے تو پڑھے تو بھٹی صاحب ٹائم نہیں دے رہے، تو آپ ٹائم لے دیں. انہوں نے کہا آپ اشتہار چھپوا لیں، بھٹی صاحب آ جائیں گے. اچھا. انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی آپ اشتہار چھپائیں. اچھا ہوا یہ کہ ہمارے دوست نے اشتہار چھپا ہوا لا کے مجھے دے دیا. انہوں نے کہا جی یہ اشتہار ہے اور فلاں تاریخ کو بھٹی صاحب نے وہاں مجلس پڑھنی ہے. بھٹی صاحب جب تشریف لائے، ملاقات ہوئی، تو ہم نے بھٹی صاحب کے حضور وہ اشتہار پیش کیا کہ بھٹی صاحب یہ اشتہار ہے اور آپ نے یہاں جانا ہے، اس پروگرام میں مجلس پڑھنی ہے. تو انہوں نے اشتہار دیکھا تو بھٹی صاحب سوچ میں پڑ گیا. بعد میں انہوں نے کچھ کہا نہیں، انہوں نے نا اشتہار کو طے کیا اور ان کے جو سیکرٹری تھے، رحمت ان کا نام تھا، کہتے ہیں رحمت ہے نو ڈائری سے رکھ لے. انہوں نے ڈائری میں رکھ لیا. اب میں بڑا شرمندہ تھا کہ یار یہ ہم نے بڑا ظلم کیا. بھٹی صاحب کی مصروفیت، تجلیوں کو مراکز کیا کرتے تھے. اچھا اس روز بھٹی صاحب کے پروگرام تجلیوں کے مراکز کی ریکارڈنگ تھی ملتان میں، تو انہیں کوچ ملتی تھی پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، سارا کروز میں ہوتا تھا. بھٹی صاحب چلے گئے، انہوں نے جا کے اسی رات پروگرام کی ریکارڈنگ شروع کر دی. 1 دن پہلے گئے تو بھٹی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سوئیں گے نہیں، پہلے ریکارڈنگ کریں. ریکارڈنگ کیا، اگلے دن ریکارڈنگ کیا، پھر رات ریکارڈنگ کیا. اور جس روز پروگرام تھا صبح ملتان سے وہ ایئرپورٹ پہ گئے، وہاں سے لاہور پہنچے، لاہور سے گاڑی لی اور ڈھونڈتے اس جگہ پہ چلے گئے جہاں انہوں نے مجلس پڑھنی تھی، اس گاؤں میں. تو وہاں شور مچ گیا کہ نائب حسین بھٹی صاحب آئے ہیں. تو بھٹی صاحب تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار مجھے نا 2 کپ دودھ کے چاہیے، دودھ پتی پیتے تھے، اور ایک بندہ چاہیے تھا کٹڑ ناس. انہوں نے بھٹی صاحب کو دبانے کے لیے 2 بندے دے دی اور تھرماس بھر کے چائے کا پاس رکھ دیا دودھ پتی کا. بھٹی صاحب نے پیا اور اس کے بعد انہوں نے مجلس پڑھی. حیران کن بات یہ کہ جب مجلس ختم ہوئی ہے تو انہوں نے بھٹی صاحب کو جو نیاز ہوتی ہے ایک لفافے میں ڈال کے پیسے، وہ بھٹی صاحب کو دے رہے تھے کہ بھٹی صاحب ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کی خدمت، یہ بس آپ کا پیٹرول سمجھ لیجیے آپ. انہوں نے کہا یار میں پیٹرول کے لیے آیا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں میں کہاں سے آیا ہوں. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 2 راتوں سے جاگے ہوئے ہیں، مسلسل ریکارڈنگ کرائی ہے اور ملتان سے چلے ہیں اور اس گاؤں میں پہنچے ہیں، نارووال شکر گڑھ کا کوئی گاؤں. تو انہوں نے کہا یار میں پیسوں کے لیے نہیں آیا. انہوں نے کہا نہیں ہم پیٹرول، انہوں نے کہا میں نے لینے ہی نہیں. انہوں نے کہا بھٹی صاحب ہم تو صرف پیٹرول کے پیسے دے رہے ہیں آپ کی گاڑی. انہوں نے کہا یار نہیں لینے. تو بھٹی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ بس میرے اس دوست کا شکریہ ادا کر دیجئے گا جس نے بغیر پوچھے میرا اشتہار پہ نام دے دیا. تو ایسا بندہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا آدمی نہیں دیکھا. لحاظ، حیا سر، تو یہ ایک اچھے انسان کی خوبی ہے نا. صحیح اچھے انسان ہے. وہ ایک شعر تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. ہاں تو انسان مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے نا، اس میں محنت کرنا پڑتی ہے. اچھا سر، بھٹی صاحب کا جو ایک خاص پہلو جس کے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بھٹی صاحب نے جو بھی کیا وہ کمال پہ جا کے کیا، مطلب اس کو درمیانی راستے میں نہیں چھوڑا. اگر انہوں نے گانا گایا تو پھر وہ انتہا کی، فلم بنائی تو انتہا. جیسے ہم بات کریں کہ بھٹی صاحب کی فلموں کا جو مرکزی خیال تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جاگیردار کو، یعنی کہ جنہوں نے معاشرے کا استحصال کیا اس کو چیلنج کرنا ہے. یہی ان کا تھا نا کہ جاگیردار ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک غریب آدمی جو ہے اسے امیر کی بیٹی سے محبت ہوئی ہے اور وہ غیرت مند ہے، غیرت کی وجہ سے اس نے قتل کیا ہے، جو بھی ہوا. تو بھٹی صاحب کی فلموں میں، ان کے گانوں میں ایک بڑی چیز نمایاں تھی کہ معاشرے میں انہوں نے سدھار لانا ہے، مساوات پہ کام کرنا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ تو مساوات پہ بڑا کام کر رہے، تو بھٹی صاحب کا تو بنیادی مقصد ہی مساوات تھا کہ معاشرے میں مساوات قائم کرنا، سب لوگوں کے پاس ایک جیسے مسائل ہوں. بالکل صحیح. تو آپ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بھٹی صاحب کا جو کردار ہے. بالکل بھٹی صاحب یہی چاہتے تھے کہ جو ہے تمام جو ہے انسان ہے ان کو جو ان کے رائٹس جو ہے دینے چاہیے. اگر ہم ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو معاشرہ خود بخود جو ہے امن کی طرف بڑھے گا. بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے جو
اسلحے کی دوڑ سے پیچھے رہنا چاہیے، مذاکرات پہ آنا چاہیے، مکالمے کو فروغ دینا چاہیے، مکالمے کو فروغ دینا چاہیے. یہ جو مذہبی جو ہے فرقہ بازی ہے، فرقہ ہے، وہ اس کو ختم کرنا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ جو بین المذاہب بعد میں بنی ہے، بھٹی صاحب کا جی جو سوچ تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ دوبارہ جو ہے تنظیم جو بالکل بنائی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹی صاحب نے جتنا کام کیا ہے امن کے لیے کیا ہے، اور مساوات کے لیے کیا ہے، اخلاقیات کے لیے کیا ہے، سب سے بڑی ہے کردار سازی کی انہوں نے. ان کی جو گفتگو تھی، ان کا جو پروگرام تجلیوں کے مراکز تھا، یہ اس میں اخلاقیاتی تھی نا کہ تربیت کرتے ہی بالکل ایسے صوفیاء کا جو میسج تھا وہ آگے کنوے کرتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا کچھ اندر ہی ہے بندے کے، انسان کے. تو ایک اور ٹاپک ہے، چلے صوفیزم اور آپ نے راجہ صاحب اور بھٹی صاحب میں ایک چیز کامن ہے، اس مٹی سے محبت، پنجاب کی دھرتی سے محبت، اپنی زبان سے محبت، اپنی ثقافت سے محبت، اپنے کلچر سے محبت. یہ چیزیں آپ میں کامن ہیں. آپ بھی پنجابی کے فروغ کے لیے، پنجاب کے کلچر کے فروغ کے. اچھا بھٹی صاحب بہت اچھی اردو تھی ان کی، بہت پڑھے لکھے آدمی، لیکن انہوں نے جتنی بھی فلمیں بنائی موسٹلی تقریباً ساری پنجابی کی ہیں، مطلب 90-95% وہ پنجابی. تو ان کو اپنے کلچر سے بڑی محبت تھی، اور انہوں نے اپنی زبان کی فروغ کے لیے، اپنے کلچر کے فروغ کے لیے. آپ بھی یہی کر رہے ہیں اپنی پنجابی کے فروغ کے لیے، اپنے کلچر، اپنی تہذیب کے فروغ کے لیے. تو یہ آپ کہاں سے انسپائر ہوئے؟ وہ ایک شعر ہے، جو کسی کا عاشق ہوئے اس کی ہی گل کردا، مکر بہانے کر کے وہ مرنے پڑتا. زبان مٹی سے محبت جو ہے، دھرتی سے محبت ہمیں بچپن سے مل گئی تھی. بالکل. ماں کی لوریوں میں ہم نے سیف الملوک سنا ہے، ماں کی لوریوں میں ہم نے وطن سے محبت سیکھی ہے، اور ماں کی لوریوں میں ہم نے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اور نیک لوگوں کے جو ہے نا، بہادر لوگوں کے. بہادر وہ نہیں ہوتا جیسے نے کہا تھا جو کسی کو گرا دے، بہادر ہوتا ہے جو کسی کو اٹھا دے، کسی گرے کو اٹھا دے. تو یہ چیزیں ہم نے بچپن میں سیکھی ہیں. اور ہم نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے بتایا کہ ہمارے بالکل 7 گاؤں ہیں عالم لوہار کا، پنڈی میں ابھی بھی لگنے والا پنڈی میرا، شاید میں جاؤں اس بار. تو وہاں پہ میرے لگتا تھا، اور ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی. اچھا جی. رات جب ہوتی تھی تو سارے گاؤں کے لڑکے جوان وہ باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے نالے کے قریب، اور سیف الملوک پڑھا جا رہا ہے. بچپن کی یادیں ہماری یہ ہیں. اور بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے گاؤں میں، مختلف گاؤں میں آگے پیچھے بزرگان دین کے مزارات میلے لگتے تھے، اور میلوں پہ یہی باتیں ہوتی تھی. کلام پڑھا جاتا تھا، اور زیادہ کلام جو ہے نا وہ کھڑی شریف ان کے پڑھا جاتا تھا، وارث شاہ کام، لیکن زیادہ ان کے پڑھا جاتا تھا. بچپن میں یہ سمجھے کہ ہماری گٹی میں شامل ہے. اور جیسے جیسے میں نے قرآن تھوڑا پڑھا ہے، جیسے جیسے میں نے حدیث تھوڑی پڑھی، جیسے جیسے بڑے لوگوں کو میں نے پڑھا ہے نا، تو مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ جو بندہ اپنی دھرتی سے محبت نہیں کرتا، اپنی زبان سے محبت نہیں کرتا، اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا، وہ بندہ اچھا انسان کبھی نہیں بن سکتا. تو میں دیکھا زبان کی تو بڑی اہمیت یہی ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا میں ماں ہوا کی زبان ہوتی. بالکل ٹھیک. لیکن جہاں لوگ آباد ہوئے وہاں ایک نئی زبان آئی. اس کا مطلب یہ کہ وہ زبان اللہ نے اس میں وہ خاصیت رکھ دی ہوئی ہے. اگر مٹی کی زبان ہے، تو مٹی کی اگر اس کو ہم اپناتے ہیں. دیکھیں کتنے شاعر ہوئے ہیں، مرزا غالب بڑا شاعر ہے، میر بڑا شاعر ہے، داغ بڑا شاعر ہے، لیکن ان کو چند بندے جانتے ہیں. ان کی یاد میں کوئی تقریب ہوتی ہے. لیکن وارث شاہ کی بات کر لیں آپ، میاں محمود کی بات کر لیں، بلے شاہ کی کر لیں، سلطان بہو کی کر لیں، بابا فرید کا، سارا سال ایک رسوئی سے لے کے پارلیمنٹ تک کے لفظ گونجتے رہتے ہیں. بالکل ایسے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دھرتی سے پیار کیا ہے، انہوں نے اپنی زبان سے پیار کیا ہے. زبان سے پیار کرنے والے، اپنی ثقافت سے، اپنی ریاست پہ فخر کرنے والے میرے خیال میں دنیا میں اوپر چلے جاتے ہیں، ان کا نام امر ہو جاتا ہے. صحیح. اصل بات سر یہ ہے کہ کسی بھی جو جگہ یا ملک جو ہوتا ہے، کلچر، تہذیب، ثقافت اس کی پہلے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. دوسری چیزیں جو بعد میں آتی ہیں، آئین بھی بعد میں بنتا ہے. تو اس لیے اپنے کلچر، تہذیب کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح پیش کرنا چاہیے. 2 دن پہلے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی پنجاب کے والے سے، میں نے کہا بنگڑا بھی جائز ہے، ڈول بھی جائز ہے، جہاں تک مذہب پابندی نہ لگائے ہمارے جو ہماری ثقافتی چیزیں ہیں وہ سب جائز ہے. جہاں پابندی واضح ہو جائے، کیونکہ عرب والے 10 بجاتے ہیں، صحیح، تو ہمارا ڈول ہے. جی بالکل ٹھیک. ہاں جی، وہ تلواروں سے ایسے، اور اجمیر شریف نوبت وغیرہ، تو ہم بنگڑا ڈالتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو ثقافتی ہماری چیزیں ہیں، ہم نے تو ہر چیز مذہب پہ ڈال دیتے ہیں کہ مذہب یہ، مذہب اسلام جو ہے نا عالمگیر پیغام لے کے آیا ہے. اللہ سب کا اللہ ہے، رسول سب کے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. اور اسی کو دیکھتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ عنایت حسن پٹی نے عالمی امن تحریک بنائی شروع کی ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، کیونکہ دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہوئی ہے. تو امن سب کو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ افغانستان میں بات امن ہو اور یہاں پہ امن ہو جائے. بالکل یہ ممکن نہیں ہے. بالکل عالمی امن ہوگا
ہمارے پڑوس میں خیر ہوگی تو ہمیں بھی ٹھنڈی ہوا آئے گی. بالکل ایسے. تو عالمی امن کی جو ہے نا وہ ان کا جو بیج ڈالا ہوگا اس کی میں تو ان سے کہوں گا کہ اس کو سال میں اس کے مختلف اسکولوں میں کالجز میں اس کے چھوٹے چھوٹے سیشن ہوتے رہنے چاہیے. اور بٹی صاحب کا اتنا کام ہے کہ ہمیں چاہیے, میری یہ میں کہتا ہوں کہ ہماری سستی ہے, ہماری نالائکی ہے, ہمیں مہینے میں 1 پروگرام 2 پروگرام ان کے والے سے سیمینار چھوٹے موٹے کرتے رہنے چاہیے. انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں عرض کر رہا تھا کہ پروگرام کے آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے, جیسے جناب عتیق انور راجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بد امنی کا شکار ہے. اب دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ فلسطین جو ہے وہاں بد امنی ہو تو ہم سے رہ سکیں, تو ہمارے پڑوس انڈیا میں وہاں پہ اگر بد امنی ہو تو ہم سے رہ سکیں, وہاں کے مسلمان. صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بٹی صاحب کے ویژن کو آگے لے کے جانا ہوگا. بٹی صاحب کا یہ ویژن تھا کہ جو ہے آپ جتنا مرضی اسلحہ اکٹھا کر لیں, بارود اکٹھا کر لیں, تو اس سے امن قائم نہیں کیا جا سکتا. امن جو ہے لوگوں کو ان کے حقوق دینے سے ہی قائم کیا جا سکتا ہے. معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار ہے ان کو ٹھیک کرنے سے قائم کیا جا سکتا ہے. تو برنارڈ شاہ نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ایک جرنیل تھا, جنگ لڑی تھی اس نے, تو اس نے کہا کہ ہم لوگ جتنا اسلحہ گولاؤ بارود خرید چکے ہیں, اکٹھا کر چکے ہیں, کاش ہم نے پھول اکٹھے کیے ہوتے تو آج پوری دنیا خوشبوؤں سے مہک اٹھتی. تو یہی بٹی صاحب کا فلسفہ تھا کہ وہ جو ہے پیار کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے, اخلاقیات کے ذریعے لوگوں کو حقوق دے کر معاشرے میں امن قائم کرنا چاہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی کاوش ہے. آج چونکہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے افراتفری کا شکار ہے اور لوگ جو ہے ہر طرف بے چینی ہے, بے قراری ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عدالتیں, ہمارا آئین جو, بہرحال اس پہ بات نہیں ہم کرتے. جی بالکل. تو معاشرہ جو انارکی پھیلی ہوئی ہے. بالکل. تو آج ضرورت ہے بٹی صاحب کے ویژن کو آگے لے کے جانے کی اور آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے مشاورت کرنے کی. اور جو جیسا کہ راج صاحب نے کہا کہ ایسے جو ہے امن پہ سیمینار جو ہیں ہونے چاہیے تاکہ بٹی صاحب کا جو ویژن ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو پھیلایا جائے, کالجز یا وہاں سے پھر جو تاکہ جو آنے والی جو نسل ہے ہماری جو موجود ہے وہ جو آگے بڑھے گی, جو آگے بڑھے گی معاشرے میں امن قائم ہوگا. آخری سوال سر آپ سے, آپ 31 مئی بھٹی صاحب کی برسی کے موقع پر اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بالکل جی, مجھے پہلے سب سے میں نے شکریہ ادا کیا. مجھے خوشی ہے کہ آج ہم بٹی صاحب یاد کر رہے ہیں. اور امن جو ہے پہلے بھی بات ہوئی ہے, امن تبھی آئے گا جب ہماری اخلاقیت اچھی ہوگی, جب فنون لطیفہ عام ہوگا. بٹی صاحب ایک شاعر تھے, ایک فنکار تھے, ایک گلوکار تھے, تھیٹر تھے. انہوں نے ہمیں ناز صاحب اپنے جتنے بھی ہیں نا فنون کے جی سب آباد کرنے, تھیٹر کرنا پڑے گا ہمیں آباد, ہمیں فلمیں اچھی بنانی پڑیں گی, شاعری اچھی ہونی چاہیے. اور نوجوانوں کو ہم نے موبائل سے نکال کے کلی چوکوں سے اٹھا کے میدان میں لانا ہے, گراؤنڈ میں لانا ہے. سستی فلم ہو, اچھا تھیٹر ہو, تو ان کی جو سوچ ہے سوچنے کا انداز بدل جائے گا. جب تک ہم لوگوں کے ذہنوں کو جان میں رکھیں گے, ان پہ پابندیاں لگائیں گے, پابندیوں سے امن نہیں آتا, پابندیوں سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اور میرا ایک شعر بھی ہے کہ نفرت ہی جمے گی, نفرت ابھی پار نہیں کرنا. تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن ہو تو امن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سینما اچھے ہوں, سستے ہوں. اور دیکھیں بدقسمتی یہ کہ ہمارے سینما کی ٹکٹ پہ حکومت پتہ نہیں 50-60 روپے فیصد ٹیکس لیتی ہے. تو ہم پتہ نہیں طے کر لیا ہوا ہے کہ لوگوں کو سستی معیاری تفریح نہیں دینی. بالکل معیاری تفریح ملے گی بچوں کو, ان کے لیے ہر علاقے میں کھیلوں کے میدان ہونے چاہیے. اور سب سے ضروری یہ ہے کہ جو ہے نا امن کے لیے کہ شاعری, فلم, تھیٹر, اکیڈمیاں اور کالم, یہ سب چیزیں عام ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے چپار اور بیٹھ کے آباد ہونی چاہیے, اب مکالمہ عام ہونا چاہیے, لوگوں کو بات کرنے کا. اگر کسی کے دل میں سوال ہے تو وہ بات کر کے اپنے کو باہر نکال سکے. جی بالکل. وہ اپنے اندر نہ رکھے, وہ خود ہی فیصلہ نہ کر لے, کیونکہ ہر بندے کے پاس آدھا علم آ رہا ہے, سوشل میڈیا سے آدھا علم آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جب وہ بیٹھے گا, مکالمہ کرے گا, تو میرے خیال میں اس کے ذہن میں جو گنجلیں ہیں وہ کھلیں گی. تو زلف کا گنجل کھلتا ہے تو پھر خوبصورت ہو جاتی ہے. بٹی صاحب کا گانا تھا, زلف دا کنڈل کھلے نا, جب کنڈل کھلتا ہے نا, سر لتھے یا سولی چڑھی ہے, پیٹ پہ زلف کھلتی ہے نا تو خوبصورتی ہے. آپ تو ایک دوسرے کو یہی آپ کی بات بدنام کر رہے ہیں, تل میں آڈیو لیکس آ رہی ہے, ویڈیوز آ رہی ہے, اخلاقی پستی کا شکار ہے نا. اخلاقی پستی اس کی وجہ سے اچھے گانے آئیں, اچھی فلمیں آئیں,
تو نوجوان نسل آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے نا وہ بہتری کی طرف آ جائے گی، اور پاکستان کی گلی محلے میں اب محبت کا، امن کا اور پیار دے بوٹے جو جب لگیں گے تو میرا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جاگ جائیں گے سوئے ہوئے بخت میرے دوست، واہ لگاؤ تم اپنے آنگن میں درخت میرے دوست، واہ واہ، یہ تلخ لہجہ تو دیر ہے وقت کی ورنہ عتیق دل کا نہیں ہے سخت میرے دوست۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ عتیق انور راجہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر اعجاز بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، ہم 31 مئی عنایت حسین بھٹی صاحب کی 24ویں برسی کے موقع پر انہیں یاد کر رہے تھے کہ بھٹی صاحب نے پوری زندگی محبت تقسیم کی۔ وہ سفیر امن تھے، وہ محبت کے سفیر تھے، انہوں نے صرف محبت تقسیم کی، دنیا سے نفرتیں ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہی آج کا پیغام ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے محبت تقسیم کیجیے معاشرے میں، اور محبت اور مساوات دو چیزیں ایسی ہیں جو پائیدار امن کے لیے ضروری ہیں۔ ہم حکومت وقت سے بھی مطالبہ کریں گے اور پورے معاشرے سے، اپنے دیکھنے والوں سے بھی مطالبہ کریں گے کہ آپ مکالمے کو فروغ دیجیے، دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی کے فلسفے کو مان لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے فلسفے کے مطابق زندہ رہنے کا حق دینا چاہیے آپ کو۔ ان باتوں پر غور ضرور کیجیے گا۔ ایک بڑے آدمی کی ہم نے آج یہاں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی، تو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک بڑا آدمی کن باتوں کو اپنا لے تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔